देखेंगे कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिह नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने जो सीरत का हमारा कल का सबक था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको पूरा खुलासा भेज दिया है और उस किताब का हवाला मैं अभी आप लिखवा देता हूं ताकि अगर आप खरीद, बहुत उम्दा किताब है, बड़े मुहक्किक हैं और बड़े साहिब सीरत निगार हैं। तो इनका नाम है, किताब का नाम है रहमतुल लिल आलमीन और राइटर हैं काजी मोहम्मद सलमान मंसूर पुरी। काजी मोहम्मद सलमान मंसूर पुरी, जबरदस्त। ये तब वो है इनका खुलासा जो किसी और सीरत की किताब में इस तरह, ये जो 82 गज़वात या सराया हैं उनका ये चार्ट बहुत ही लाजवाब है। मैंने कंपोज करा के आपको दोबारा भेज दिया है 25 पेजेस पे। और इसके अलावा जो मशहूर सारी गज़वात हैं, ओहद, सारी बदर, फिर ओहद, फिर उन सारों की अलग से आपको एक एक पेज का अलग भेजे हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ये डेटा फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इसको प्रिंट करा लें और अपने पास रख लें। वजह यह है कि सीरत मदनी जो है ना, अगर आप मदनी दौर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जहाद क़िताल का वाला पहलू है इतना नुमायाँ है सीरत मदनी में कि आप उसको समझ ही नहीं सकते जब तक आप ये पूरे अहवाल जो हैं मुख्तलिफ गज़वात और सराया के वो हमारे सामने ना हों। ये बात आपको समझ में आ गई है? जी जी सर जी। सर। तो सीरत आपने समझनी है तो फिर सीरत आप इसी तरह समझेंगे कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस कदर जो है वो, अगर जिहाद क़िताल ना होता तो आप देखते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बुनियाद रखी है तो उसमें फिर इस्लाम किस तरह पूरे जज़ीरतुल अरब में आपकी ज़िंदगी में फैल चुका था। और फिर जब उसको अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और हज़रत अली ने, तो पूरे दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो गया। अच्छा, ये तो था कल का लेक्चर। आज हमने वापस सूरत अनकबूत जो शुरू कर रखी है। हमेशा याद रखें, अगर खुलासा आप नहीं लिखेंगे या उसको अपने पास, तो फिर आपको सूरत का खुलासा जब हमारे सामने आता है तो हमें पूरी तफसीर फिर समझ आ जाती है। अब ज़रा, अब तक हमने ये आज 26 तक पढ़ा है, आज हमने 27 पढ़नी है, ऐसा ही है? सर 26वीं जी आयत पढ़नी है। 26 पढ़नी है, 25 तक आमन पढ़। अच्छा, लहू 25 तक पढ़ा है, 26वीं पढ़नी है। जी बिल्कुल। 26वीं पढ़नी है। अच्छा, अब बड़े गौर से सुने, बड़े गौर से सुने। हर सूरत और हर उसकी आयत बहुत ही अहम है। मसलन सूरा अनकबूत का मरकजी मजमून क्या है, वो अगर आप चाहें तो बड़े अच्छी तरह इसको लिख लें कि जो लोग ईमान लाकर दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, इनको जिन सब्र आजमा हालात से गुजरना पड़ता है उसके पेश नज़र इनकी हौसला अफजाई का सामान और सब्र व इस्तकामत की तलकीन। तो अहले ईमान को जो आजमाइशें आती हैं उस हवाले से उसको उनको एक तो किस तरह इन आजमाइशों से गुजरना है और फिर सब्र व इस्तकामत को किस तरह अख्तियार करना है। बहुत अहम मजमून है। क्यों? जन्नत का हकदार कब होता है भला आदमी?
جب کب ہوتا ہے؟ جب ان آزمائشوں میں اب صبر و استقامت کے ساتھ ان آزمائشوں پر اللہ کی آزمائشیں، اللہ کے امتحانات میں پورا اترتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو وہ دائمی اور ابدی بے مثال اور لازوال جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہت اہم مضمون ہے۔ کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی اس کو تنگ دستی ہوتی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے مال اور اولاد جیسی نعمتیں ملتی ہیں۔ گنتے جائیے پوری زندگی جو ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہ نوازشیں اور انعامات عطا فرمائے ہیں۔ انسان اہل ایمان کا کام کیا ہے وہاں پر؟ جہاں اس پر اللہ تعالیٰ نے احسانات فرمائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری اللہ کا کرنی شکر۔ شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے بلا؟ جلدی سے سمری فٹافٹ۔ شکر 3 چیزوں کا نام ہے، اللہ کی لکھیں تعریف، لکھیں ذرا، اللہ کی تعریف کرنے اللہ کے الحمد کام کو اور ماننا۔ سنیں ذرا، آپ لکھیں تو صحیح۔ پہلا شکر ہے دل کا شکر۔ دل کا شکر کیا ہے؟ کہ آپ پوری طرح دل آپ کا اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو کہ یہ جو بھی نعمت آ رہی ہے، یہ جو بھی آزمائش آ رہی ہے، اس حوالے سے اللہ کا انسان اس کا بالکل شکر کے جذبات اس کے دل میں ہوں۔ اور دل کے شکر کے بعد نمبر 1، نمبر 2 زبان کا شکر۔ زبان میں کیا شکر ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ جو الحمدللہ ہے کہ ساری تعریفیں اور ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے ہے۔ یہ دوسرا شکر ہو گیا، پہلا دل کا، دوسرا زبان کا، اور تیسرا عمل کا شکر، کہ عمل وہ کرے، مال ملا ہے تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ کرے، اور مال کو خرچ اسی طرح کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ ہے شکر، 3 حصے۔ کوئی سوال؟ اچھا، جب اس پر تکلیفیں آئیں، چاہے بیماری ہو، کوئی وہ اللہ کی طرف سے اس کو تنگ دستی آ جائے، تو پھر کیا کرے؟ صبر کرے اور شکر کرے۔ نہیں، صبر پہلے صبر ہے جو آپ نے کہا۔ صبر یہ ہے کہ ان پر اللہ، ان تنگ دستی میں بھی اور بیماری میں بھی اللہ کے لیے صبر کر کے اور ڈٹا رہے، کس پر؟ اس حال کے مشکلات کو انگیز کرے، تو یہ صبر ہے۔ اور صحیح حدیث ہے کہ مومن کی زندگی جو ہے یا تو صبر ہے یا شکر ہے۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ صبر مشکلات پر، اور شکر جو ہے وہ اللہ کی عنایتوں اور رحمتوں اور احسانوں پر۔ اب آئیے سورہ عنکبوت میں۔ تو سورہ عنکبوت میں اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور ان کو تلقین ہے کہ وہ صبر و استقامت سے کام لیں۔ اچھا، اب آپ اگر دیکھیں نا تو بڑی پیاری بات جو ہے سورت کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جلدی دیکھیں، آیت 2 اور 3 میں کیا فرمایا؟ جلدی بتائیں۔ کہ بغیر آزمائش کے تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ صاحبہ ذرا آیت کے الفاظ پڑھیں نا تو پھر مزہ آتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں میری سنت کیا ہے، آیت نمبر 3 میں بڑا کلیئرلی بتاتے ہیں۔ میں نے ساری آیات آپ کو بھیج چکا ہوں جن میں آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا۔ دیکھ رہے ہیں صحابہ اور صحابیات کو، اور یہ سب آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے بالکل
عملاً ان حالات سے گزارا جائے تاکہ کھرا اور کھوٹا پتہ چل جائے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، وہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں ان کو بھی اللہ جان لے، وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان لوگوں کو بھی جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ تو تاریخ سے دعوی ایمان میں سچے کون لوگ ہیں بھلا؟ تاریخ سے کن کی مثال دی جا سکتی ہے؟ پیغمبروں کی، صحابہ اور صحابیات۔ پیغمبر تو بالکل وہ پیغمبر کہتے ہیں انا اول المسلمین، سب سے پہلا اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں کروں گا۔ تو نبی تو نمونہ ہوتا ہے، لیکن نبی کے جو ارد گرد، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات، ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے صبر کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اور آپ نے بہت اچھی طرح دیکھیں، یہ ہمارے پاس بالکل ہمارا ذہن ان پہ پکا سچا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جنت کی بشارت کن کو دی گئی ہے؟ صبر کرنے والوں کو۔ اور پھر جہاں شکر کی بات آتی ہے وہاں تو یہ آیت آپ کو ازبر ہونی چاہیے، خاص کر جو لوگ درس دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دھننا کو اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور بے ضرور زیادہ دوں گا۔ آپ میں سے جو لوگ قرآن میں ڈٹ کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو رات کو خوابیں بھی جو ہیں وہ قرآن ہی کی آیات ان کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں، ان کے خواب بھی قرآن کے بارے میں ہوتے ہیں۔ یہ کر کے دیکھ لیں آپ۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ مرکزی مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو صبر آزما حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پورے اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے سامنے ان قوموں کے حالات رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں سورہ قوم نوح یا حضرت نوح علیہ السلام کو جو صبر آزما حالات 14-15 میں، آیت 14 اور 15 میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ڈسکس ہوا ہے آیت 16 تا 27 میں، اور حضرت لوط کا معاملہ آج آئے گا، تو میں اس کو پڑھتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم آیت 25-26 پہ جاتے ہیں۔ آیت 26 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور ذرا غور سے سنیے اور پھر سوالوں کے جواب دیجیے۔ آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات چل رہی ہے حضرت ابراہیم کی، اور انہی کے تعلق سے بات پھر آئی ہے حضرت لوط پر۔ فآمن لہو لوط، تو اس وقت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم پر ایمان لائے۔ وقالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجرن الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ تو بندے کو ہجرت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ رب کی طرف۔ اپنے رب کی طرف۔ اچھا، کیوں ہجرت کیوں کرنی ہے مجھے؟ جواب آگے موجود ہے، انہ هو العزیز العزیز الحکیم، الحکیم، وہی ہستی ہے جو زبردست غلبہ اس کا ہے، ہر کام پہ کنٹرول اس کا ہے، اور وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ انسان کو جب ایمان لاتا ہے تو صبر آزما حالات سے گزارا جاتا ہے؟ کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں؟ جلدی بتائیں۔ آگے پتہ چل سکے کہ انسان جو دعویٰ کر رہا ہے ایمان کا، اس میں کتنی صداقت ہے۔ یہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ انسان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مفید انسان اسی وقت بنتا ہے، وہ کارآمد انسان سوسائٹی کے لیے، گھر کے لیے، دفتر کے لیے، اپنے عہدے کے لیے اسی وقت
جب وہ ثابت قدمی دکھاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے اپنے ایمان کے تقاضوں میں، اور پھر نتیجتاً جنت اس کو ملتی ہے۔ لہٰذا اب حضرت ابراہیم کے بارے میں جب ذکر آتا ہے نا تو آپ دیکھیں، تو پہلی بات تو بتائی کہ لوط علیہ السلام کا تعلق کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ بھتیجے تھے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا نا، اور آگ گلے گلزار بن گئی، اور ان کا مہینوں کا ایندھن جمع کرنا اور الاؤ جلانا، پھر اس میں پھینکنا، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا یہ کرم، کیسا احسان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ چاہیے تو یہ ایمان لاتے، لیکن کتنی بدبخت قوم ہے کہ کوئی ایمان نہیں لایا سوائے ان کی بیوی سارہ کے اور یہ حضرت لوط جو ان کے بھتیجے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، لوط علیہ السلام کو۔ ذرا نوٹ فرمائیں، جب اللہ کا ان بدبختوں کو لیے تو جہنم ہے جنہوں نے یہ سارا آگ کا بندوبست کیا ان کو جلانے کے لیے، لیکن جس ہستی نے آگ میں جانا پسند کر لیا لیکن اپنے دین پر قائم رہے، ان کو اللہ نے کیا انعامات دیے ذرا غور سے دیکھیں۔ تو ایک تو صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے مردوں میں، اور عورتوں میں حضرت سارہ، اور پھر اللہ کے خلیل نے ہجرت فرمائی۔ اور کتنا یہ جو العزیز اور الحکیم ہے نا، کاش ہم سمجھیں، ہم نہیں سمجھتے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ذرا سی تکلیف آتی ہے ہم بلبلا اٹھتے ہیں۔ بھئی اللہ دیکھیں، تکلیف دو وجہ سے آتی ہے، بڑے غور سے سنیے، سوال کیجئے۔ ایک تکلیف آتی ہے یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا ایک تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ ہماری تربیت ہو۔ وہ مال دیتا ہے، احسان فرماتا ہے، اولاد دیتا ہے، ذرائع اور وسائل دیتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کو شکر کے جذبات کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ تکلیفیں آتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ دونوں حالتوں میں ہماری تربیت ہوتی ہے، نہ ہم پھولے سماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات پر کیونکہ وہ ہماری آزمائش ہیں، اور نہ ہم صبر کے جذبات کو چھوڑتے ہیں اور اس امتحان میں بھی پاس ہوتے ہیں، تو ہماری شخصیت بالکل نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی کام حضرت ابراہیم نے کیا، اور کت قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادتیں بخشی کہ پورے اس کے بعد کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے اس بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرو؟ بہت سخت آزمائش ہے۔ سورہ صافات میں پڑھے نا یہ ذکر تو مزہ آ جاتا ہے کہ ایمان ہو تو حضرت ابراہیم جیسا، کہ رب جو حکم دے۔ انہوں نے چھری چلا دی حضرت اسماعیل کے گلے پر، لیکن رب نے کیا کمال کہ جب انہوں نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ایک مینڈا ذبح کیا ہے، دمبا، جو وہاں سے جنت سے آیا ہے۔ ذرا غور کریں۔ تو یہاں لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور اس آگ سے جب ان کو اللہ نے بچایا تو انہوں نے کہا اب میں اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ میرا رب جس نے اس آگ کو گلے گلزار بنایا ہے، اسی کے احکامات کی تعمیل میں میرے لیے ساری خوش بختیاں ہیں۔ لہٰذا اللہ کو انہوں نے عزیز و رحیم مانا، اور پھر انہوں نے جب ہجرت فرمائی تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دیا، کہ پھر یہ اس کے بعد جو ان کی آزمائش ہوئی ہے کہ آپ 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی، آپ کو حضرت اسماعیل ملے، اس کے بعد حضرت اسحاق بھی پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آپ اس کو ذبح کریں تو آپ اس کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ابراہیم کو آگے آیت 27 میں سنیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النَّبُوَّةِ، ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق دے دیے، اسحاق کے بعد یعقوب دیے، یہ دونوں انبیاء نبی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النَّبُوَّةِ، اور ان کی نسل میں نبوت جاری کر دی۔ والکتاب، اور کتاب بھی ان کو عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور اس طرح ہم نے ان کو دنیا میں ہی اجر عطا فرمایا۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ نبوت اس کے بعد اسی خاندان میں رہی۔ خاندان کس پہ مشتمل تھا؟ ایک تو تھی حضرت سارہ کی اولاد جو بعد میں ہوئی، پہلے ہوئے ابراہیم حضرت ہاجرہ کے بطن سے، ساری حضرت اسماعیل، اور پھر اس کے بعد دوسری بیوی جو وہاں ہجرت کے ساتھ وہاں عراق سے آئی تھی، حضرت سارہ، اس کے بیٹے اسحاق۔ تو یہ دونوں نبی تھے اور انہی کی نسل میں نبوت رہی۔ پہلے انبیاء کا پے در پے مبعوث ہوئے جو حضرت اسحاق کی اولاد تھے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے دو انبیاء کا ذکر ملتا ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے کون سے ہیں جلدی بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی، وہ تو آ گئے شعیب، نا جی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ نہیں، حضرت اسحاق، شعیب حضرت مدین میں سر، جی، پھر حضرت شعیب علیہ ہاں، السلام۔ حضرت شعیب بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور عربوں میں جو دو نبی آئے ہیں ان کی نسل سے وہ ہیں حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شعیب۔ باقی سارے انبیاء جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، پھر اسی طرح آخری نبی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ آپ کو بالکل ازبر ہونا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے جو نسل تھی وہ بنو قطورہ کے سے نہیں تھے، ان کی جو تیسری بیوی تھی؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہجرت کے بعد جو اللہ نے انعامات کیے ان میں آیت 27 آپ کے سامنے ہے جو میں نے آپ نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پہلی بات۔ نمبر دو وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النَّبُوَّةِ، نمبر دو۔ نمبر تین والکتابہ، نبوت بھی اور کتابیں بھی انہیں پر نازل ہوئیں۔ اب خاص جو کتابیں ہیں کون سی ہیں بلا، جلدی بتائیں۔ توریت، زبور، زبور، انجیل انجیل۔ اس نسل میں آئی۔ بالکل، اور قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور منصف۔ قرآن آخری کتاب ہے۔ ساری کتابیں قرآن کے نزول کے بعد منسوخ ہو گئی ہیں، ماننا ان کو ضروری ہے، لیکن عمل کس کے مطابق ہوگا تو اللہ قبول کرے گا؟ قرآن کے مطابق۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ کوئی سوال؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے کیا خوب دنیا میں بدلہ دیا۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ سارے انعامات کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جنہوں نے ہر ٹیسٹ پاس کیا۔ کوئی سوال آیت 27 کے بارے میں؟ اچھا، اب آ جائیے آیت 28 پر۔ اب معاملہ شروع ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، جو آپ کے بھتیجے ہیں، اس وقت نبی ہیں، یہ فلسطین میں ہیں۔ وَلُوطًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط علیہ السلام اذ قال لقومہ، انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشہ، تم وہ فاحش کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا۔
اب آپ دیکھیں کہ جب یہ نبی بنائے گئے اور ایک قوم میں بھیجے گئے، وہ قوم جس کو آپ قوم لوط کہیں گے، اس میں سب سے بڑی جو خرابی تھی، اور اتنی حد فیشن پرستی کی حد تک، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا ذکر آپ لکھ لیں اپنے پاس، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ ہجر میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، سورہ نمل میں بھی ہے، سورہ صافات میں بھی ہے، اور اب یہ آپ سورہ عنکبوت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جو سب سے بڑی برائی جس کا ذکر کیا ہے، کتنا کبھی فعل تھا جس میں وہ ملوث تھے۔ اب یہ فرشتے سب سے پہلے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، وہاں انہوں نے خوشخبری دی، تو حضرت سارہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو بیٹا ملے گا۔ فرشتوں نے جب خوشخبری دی، تو آپ وہاں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، فوراً ایک بچڑا تلا ہوا لے کے آ گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کو کھا نہیں سکتے، نہ کھاتے ہیں، تو پتہ چلا یہ فرشتے بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے اللہ نے کیوں بھیج دیے۔ تو انہوں نے تسلی کرائی کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، اور عذاب ان کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب آئے گا۔ اور عذاب کس بات پہ آئے گا؟ یہ دیکھیں، یہ برائیاں جب کسی قوم میں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے سیکسول، اور جو یہ برائی ہے، یہ کس قدر دنیا میں نام و نہاد جو تہذیب ہے مغرب کی، اس میں اس کو کس طرح فروغ دیا جا رہا ہے، کس طرح سرکاری سرپرستی میں یہ سب کچھ کام ہو رہے ہیں، اور کس طرح مسلمان ملک جو ہیں، جو دست نگر ہو چکے ہیں اپنی گندگیوں اور اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، وہ بھی ان چیزوں کو اپنانے پر مجبور ہیں، کیونکہ ایڈ میں وہ شرائط رکھی گئی ہیں کہ آپ ان کاموں کو، ان برے مقاصد کو پروموٹ کریں گے۔ نوٹ فرمائیے۔ تو حضرت لوط کیا کہتے ہیں ان سے، کہ کہتے ہیں، پہلے تو آپ نے آیت 28 میں دیکھا کہ ان میں وہ برائی ہے جو پہلے کسی قوم میں نہیں تھی، اور پھر فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راہزنی کرتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو۔ پہلا برا کام کہ وہ ہومو سیکشول تھے، نمبر 2 وہ ڈاکہ ڈالتے تھے، نمبر 3 وَتَأْتُونَ فِي نَادَيْكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی یہ کام مجلس میں ہوتا تھا۔ اب وہ کیا جواب دیتے ہیں، دیکھیں جب قوم بگڑ جاتی ہے۔ ایک بات سے یہاں نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا۔ سورہ روم کی آیت 30 پڑھ لیجئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس کے کو بالکل اس کی فطرت میں رکھا کہ وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے اور برائی کو بھی پہچانتا ہے، اور اس کو اس حال میں پیدا کیا کہ نیکی اس کے لیے پسندیدہ ہے، برائی اس کے لیے بری ہے۔ لیکن جب بگڑتا ہے، برے کام کرتا ہے، برے محفلیں، برے گھر ہوتا ہے، تو دیکھیں کہ سر وہ، یہ زاہدہ صاحبہ کا مائک کھلا ہوا ہے تو یہ ڈسٹرب کر رہی ہیں سب کو۔ پلیز اپنا مائک بند کریں۔ دیکھو ذرا، یہ مائک بند کرو زاہدہ صاحبہ کا۔ اچھا، تو آپ دیکھیں کہ جب برائیاں عام ہوتی ہیں، جس معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ یہ چیزیں کس طرح بڑے منظم طریقے سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب جب آدمی اپنی اصلی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے برائیوں کی وجہ سے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ کہتے ہیں
فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، تو ان پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ آتنا بعذاب اللہ، لے آؤ ہمارے لیے جو عذاب اللہ کا جو تم کہتے ہو نا، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو نا کہ یہ دعویٰ کرو کہ عذاب آ لے گا، لے آؤ عذاب۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی طاقتوں اور قدرت سے کس قدر بے خبر انسان ہوتا ہے جو منکر اور کافر ہوتا ہے، جو برائیوں میں ملوث ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کے حکم پر چلتے ہیں ہر حال میں، ہر جگہ۔ یہ مومن کا خاص۔ تو آپ نے دیکھا کہ برائیوں میں ملوث لوگ جو ہیں وہ انبیاء کو جو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں ان کو کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ لے آ عذاب۔ بھائی اللہ نے کوئی تیاری تھوڑی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو صرف اور صرف کن کہنا ہے اور وہ آ جائے گا۔ تو اس کا جو میں نے آج حوالے دیے ہیں آپ ضرور دیکھیں کہ کس قدر یہ قوم جو ہے وہ بری تھی۔ سورہ نمل میں کہا گیا آیت 54 میں، اتاتون الفاحشہ وانتم تبصرون، تم اس فوش کام کرتے ہو حالانکہ تم سب دیکھ رہے ہو کہ کتنا بڑا فوش کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے ذرائع پیدا کیے ہیں ان کو تو استعمال نہیں کرتے۔ تو حضرت لوط نے پھر جب یہ سب کچھ دیکھا تو اب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آیت 30 میں دیکھیں، قال رب انصرنی، تو لوط نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، یہ جو مفسد قوم ہے، یہ فساد کر رہے ہیں، یہ معاشرے میں کتنی بڑی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں، آپ اے اللہ میں تو مجبور ہوں، آپ میری مدد کریں۔ کیوں کہ اللہ کی مدد ہی ہے جو ان چیزوں ان فتنوں کو اسی کی مدد سے اور اسی کے حکم سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور آیت 31 میں دیکھیں، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے جو رسول تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، تو سب سے پہلے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے تھے، لیکن سب سے پہلے وہ آئے حضرت ابراہیم کے پاس اور انہوں نے بشارت دی۔ کیا بشارت دی؟ حضرت اسحاق کی پیدائش کی۔ شاباش، جزاک اللہ، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر قالو، انہوں نے فرشتوں نے کہا، ان مہلکو اہل ہذہ القریہ، تو ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، اس بستی کے لوگ جو ہیں وہ بہت سخت ظالم ہو چکے ہیں، انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی ہے، وہ ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے کی کوئی نہ اخلاقی، نہ کوئی قانونی، نہ کوئی کس مذہبی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ اس برائی میں ملوث ہو کے اور اس برائی کو عام کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے عذاب کے لیے بھیجے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت اسحاق کی ان کو خوشخبری دی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی بشارت دی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم کی تشویش کم ہوئی، تو قال ان فیہا لوطن، تو ابراہیم نے کہا تم تباہ تو کرنے جا رہے ہو اس بستی کو، لیکن وہاں تو لوط علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے کہا قالو، تو فرشتوں نے جواب دیا، نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں اچھی طرح پتا کہ اس میں کون کون ہے، لنحینہ واہلہ، ہم ان کو بھی نجات دیں گے، حضرت لوط کو بھی اور اس کے گھر والوں کو، الا امراتہ، سوائے اس کی بیوی کے۔ یہ اہلہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟
جلدی بتائیں. گھر والے اور جو ایمان لائے وہ. دیکھیے اہلہو کا مطلب ہے وہی سارے گھر والے ہیں جو ایمان لائے، کیونکہ بیوی ایمان نہیں نہ لائی تو اس کا ذکر آ گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے عرض کیا انہوں نے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُحْيِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو. گھر والے یہاں سارے اہل ایمان ہیں بجز اس کی بیوی کے. کیوں؟ کانت من الغابرین، وہ ان کے ساتھ پیچھے رہ گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یاد رکھیں جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی اور ایمان لانے والوں کو وہاں سے نکال لیتے ہیں کیونکہ ان کو نجات دینی ہے، اور باقی بستی کو تباہ کر دیتے ہیں. تو حضرت لوط کی بیوی بھائی اس کے سودا کے لیے منگا لیں جو سامنے دکان ہے. یار بند کرو ان کا موبائل. آپ برائے مہربانی اپنے مائک بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی آوازیں ساری دنیا نہ سنیں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس بستی پہ عذاب آتا ہے اس سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور نبی کو نکال لیتے ہیں اور پھر ان پر تباہی آتی ہے. تو یہ تھا یہاں آیت 32 میں. اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور پوچھیں. آیت 33 میں آئیں تو پھر اور بات کلیئر ہوتی ہے. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کیا ہوا؟ غور سے دیکھیں. سی بہم، تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ فرشتے تو آ گئے ہیں. وَذَاقَ، اچھا یہاں یہ آیا ہے کہ سی بہم، تو وہ ان کی آمد پر بہت پریشان ہوئے. بلا کیوں پریشان ہوئے بتائیں مجھے. وہ فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور وہ قوم جو تھی وہ تو اس دیوانی ہو رہی تھی اس کام کرنے میں، لہٰذا حضرت لوط سمجھ گئے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن اب سنیں بڑے غور سے اللہ کے طریقہ کیا ہے. وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سخت پریشان ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتوں نے جواب دیا خوف مت کر، ڈر مت. وَلَا تَحْزَنْ، اور غم بھی نہ کر. إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم تمہیں بھی نجات دیں گے اس عذاب سے اور تیرے گھر والوں کو بھی. إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تیری بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ اس گاؤں میں پیچھے رہ جائے گی جس سے ہم نے آپ کو نکالا ہے. تاکہ اب اس پہ عذاب آئے گا تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کہ جب کوئی قوم حد سے گزرتی ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کا پہ عذاب نازل فرماتے ہیں. یہ اللہ کی دائمی سنت ہے. اور آج بھی ہم جو ہے آزمائش میں ہیں، ہم نے توبہ نہ کی، ہماری ان کے اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے ججز نے، جو ہم قرآن کو چھوڑ کر دوسرے لاز، یورپین اور امریکن لاز کو استعمال کر رہے ہیں، ان پہ عمل ہو رہا ہے. یہ اللہ کی صریح نافرمانی ہے، یاد رکھیے. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں عدل کس طرح ناپید ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں ان منزلون علی اہل هذه القریۃ رجز من السماء، تو ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں. اچھا یہ فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بستی پر عذاب نازل کرنے والے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا. تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کر رہے ہیں، لیکن فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پر اللہ کے حکم سے اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں. عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے ان پر؟
آگے پیچھے رہ بل جانے والے ہیں وہ۔ نہیں کیونکہ وہ بالکل صحیح بات. نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. کرتوتوں بما کی وجہ سے کانوا یفسقون، وہ اس کی وجہ سے کہ وہ جو فسق، جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور نافرمانیاں بھی انتہا کی جو پہلے کسی نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ان پر عذاب نازل کر رہے ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، نوٹ فرمائیں. عقل کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے کون سی عقل جو ہے وہ صحیح عقل ہے اور کون سی عقل ناقص ہے؟ پہلے مجھے بتائیں. جلدی کریں. پورا واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ عقل، وہ عقل اللہ کے ہاں صحیح عقل ہے جو اللہ کو پہچان لے، اللہ کی نشانیوں کو پہچان لے. آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں. یہ جو قصے حیات ہم پڑھ رہے کائنات ہیں، اور کائنات اللہ کے بندو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ ساری کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں؟ ہماری ایک بہن نے کہا کہ میں ساری رات احسن الخالقین میرے بات ذہن میں آتا رہا. کتنا احسن الخالقین کو دیکھیں، نباتات، جمادات، حیوانات، سولر سسٹم، یہ ساری کہکشائیں کس نے پیدا کی ہیں؟ کون ہے جو ان کو چلا رہا ہے؟ تو یہ نشانیاں اللہ. کم ہیں. عقل کس لیے دی ہے اللہ نے؟ کہ ہے کوئی ہستی جس نے ان کو پیدا کر کے اور پھر ان کو اس طرح تابع فرمان بنا دیا کہ یہ انسانوں کے لیے کس قدر مفید ہے. تو نشانیاں عقل کے لیے، عقل والوں کے لیے ایک آیات کائنات ہیں. اپنی جان کو دیکھیں، اپنے نفس، خود اپنی پیدائش کو دیکھیں، اپنے اندر سرائے وسائل جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، جو انعامات ہیں اس کے، ان کو دیکھیں. یہ ساری نشانیاں ہیں. اور اس سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن نازل فرمایا جس کے اصول، ضوابط بالکل عین انسانی فطرت صحیح کے مطابق ہیں. نبی بھیجا جس نے اپنے سیرت و کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ بہترین سیرت اور کردار انبیاء کا ہے، اور یہی نمونہ ہو سکتا ہے. کتنی نشانیاں ہیں. اس لیے یہاں کہا کہ وَتَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، ہم نے ان کو ایک نشانی بنا کے چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ آیتاً بینہ، واضح، لقوم یعقلون. اچھا، کیا بنا کے اللہ تعالیٰ نے کیسے نشانی بنا کے چھوڑا ان کو، قوم لوط کو؟ سر وہ بحیرہ مردار جو ہے نا وہ ابھی تک ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ ڈاکٹر صاحبہ. لیکن کیوں نہیں ہم پڑھتے، کیوں نہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھتے کہ آج بھی صدیاں گزر گئیں. بحر مردار کو دیکھ لیں، اور وہ گزرتے تھے عرب جب تجارت کے لیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نشانی کا ذکر کیا کہ تم تو وہاں سے گزرتے ہو، آنکھیں کھول کے دیکھو کہ اس بحر مردار میں آج بھی کوئی جانور، مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. اس عذاب کے اثرات آج بھی موجود ہیں. اور کیوں اس نہیں میں ہم؟ کوئی چیز ڈوب بھی نہیں سکتی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہیں وہ نشانیاں. قرآن کو جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو انسان کا اپنا خود ایمان کس قدر پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کمال ہے کہ آج بھی وہ نشانی موجود ہے. اور انسان اگر ان میں عقل ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے سمندر دیکھ لو اور اس سمندر کو دیکھ لو کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا اس کے اثرات آج بھی باقی ہیں. سبحان اور اللہ. سر وہ اونچے ستونوں والوں کے تباہ شدہ گھر بھی عبرت کا نشان ہے. اس کے بعد آیت نمبر 36 پہ آ جائیے. اگر کوئی سوال ہے پیچھے تو ضرور پوچھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سارے آپ دیکھیں، ان کو پڑھ کر کس قدر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر لاحق ہوتی ہے.
یہ آئینے ہیں جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، یہ انبیاء کے کردار ہیں کہ جو ان آزمائشوں میں کس قدر ثابت قدم رہے، اور پھر اللہ کی دائمی سنت کہ اس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان انبیاء کی بات کا انکار کیا ان کو مہلت ضرور دی، لیکن عذاب دنیا میں ان پر آئے، جو اس کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، فقال، تو اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں کیا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا دیکھیں یہ سب چیزیں ذرا آپ پوری طرح سمجھیں، یہ نبی، ہر نبی آ کے کہہ رہا ہے یا قوم اعبدوا اللہ، جس قوم کی طرف جو نبی آیا ہے نا وہ اسے کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو۔ اب عبادت میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے کرنے میں جلدی کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے مکمل اجتناب کرو، اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، یہ ہے عبادت کا تصور۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، رمضان آیا روزے بھی رکھ لیے، لیکن ان گندگیوں کو جن سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے، لیپ ٹاپ، موبائل، اور آپ اگر دیکھیں آج مسجدوں میں وہ حاضری نہیں ہے، نوجوان کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ روزہ تو شاید رکھ لیتے ہوں لیکن ان پر یہ تراویح کتنی گراں گزرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ اور تراویح دونوں انسان کے سابقہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہیں، اگر اس نے روزہ تقوی کے حصول کے رکھا اور تراویح کا قیام اس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا، سنا اور اس پر عمل کا پورا تہیہ کر لیا، تو اگلے 11 مہینے میں کے بعد پھر رمضان آئے گا اور پھر اس تربیت سے گزرے گا تو یوں اس کی زندگی سنور جائے گی، سدھر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا اعبدوا اللہ وارجو الیوم الآخر، اور روز آخر کے امیدوار بنو۔ یہ بڑی پکی بات ہے، بڑی سچی بات ہے۔ جس کو آخرت کا امیدوار ہے کہ میں وہاں کامیاب ہو جاؤں، وہ دنیا میں اسی کے پیش نظر زندگی گزارتا ہے، یہی چیز اس کو برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکی پر عمل کے لیے وہ پوری طرح مستعد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ آخرت میں کامیاب وہی ہوگا، امیدوار وہی ہوگا آخرت کا جو دنیا میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں مفسدین بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ اچھا زمین میں فساد کب پھیلتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے سر۔ ہاں، فساد کی وجہ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں۔ اگر ہم آج یہ تہیہ کر لیں کہ توبہ کر کے ہم اللہ کے دین پر آ جائیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، جس سے روکا ہے رک جائیں، جس کا حکم دیا وہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ فساد بالکل جو انتہا ہے فساد کی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جب ہم پورے طرح اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، ہماری عدالتیں اسی کے مطابق فیصلے کریں گے، عدل و انصاف کے مطابق، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فساد ختم ہو جائے گا۔ ورنہ نافرمانی میں فساد ہے، اور آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ سر جی یہ فساد بہت بری چیز ہے، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، ایک دوسرے میں پھوٹ ڈالنا، اور یہ غلط کام سے کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آپ معاشرت کی بات کر رہے ہیں میڈم، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پوری معاشرت تباہ ہو جاتی ہے، گھر ہوں، رشتہ دار ہوں، محلے ہوں، شہر ہوں، اس فساد سے بھر جاتے ہیں۔ اور ہم اس کو بہت چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں۔ نہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی کیا، ہم تو اب اس کے اوپر عادی ہو چکے ہیں، بالکل اور کسی کو ہم نے سمجھ لیا کہ شاید زندگی یہی ہے، حالانکہ زندگی تو اللہ نے جو بتائی ہے قرآن میں وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ بے شک۔
اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے انکار کیا، قوم شعیب کی بات ہو رہی ہے، فَأَخَذْنَاهُمُ الرَّجْفَ، اور پھر ایک زلزلے نے شدید زلزلے نے ان کو آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ ذرا نوٹ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک عذاب سے ہلاک کیا۔ اس کی سمری آگے آ رہی ہے، اور آپ ذرا تیار رہیے سوالوں کے جواب کے لیے۔ آیت 29 میں فرمایا وَثَمُودَ وَعَادًا وَثَمُودَ، قوم عاد اور قوم سمود، قد تبین لکم من مساکنہم، اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان مقامات کو دیکھ چکے ہو جو جہاں وہ رہتے تھے؟ عربوں کو کہا جا رہا ہے۔ الحمد جب مشرکین مکہ وہاں سے گزرتے تھے سفر کے حوالے سے، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ قوم سمود اور قوم عاد کس طرح یہاں تباہ ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ کیا تھا ان قوموں کا جو گمراہ ہوئیں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، ان کے برے اعمال جو تھے شیطان نے بڑے خوبصورت کر کے دکھائے۔ فَصَدَّهُمْ عَن سَبِيلٍ، اور ان کو صراط مستقیم سیدھے راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ ہوش اور گوش رکھتے تھے، بڑے عقل مند تھے دنیاوی معاملات میں، لیکن وہ جو اللہ نے دنیا بنائی جس کے لیے، وہ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا، اس کے اندر بڑے سارے دنیاوی مفادات رکھ دیے ہماری ٹیسٹ کے لیے، تو اسی میں گم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر شیطان، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ مہلت دی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے، وہ ان کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کے دور میں اگر آپ اس خاتون جو بے پردہ گھوم رہی ہے، لباس ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہے وہ شیطان اس کو کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے تم بڑی بہادر ہو، تم نے جو یہ طریقہ اختیار کیا ہے نا، یہ برقعے والی عورت تو بڑی بزدل ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اس خاتون نے جس کا لباس پورا شرعی لباس، شرعی پردہ، وہ اللہ کی بڑی پسندیدہ بندی ہے، اور یہ خاتون جس نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے بالکل مبرہ کر لیا ہے، آپ دیکھ لیں آج اس تہذیب کو آپ نے دیکھنا ہے تو یورپ اور امریکہ میں دیکھ لیں، ان خواتین کی نسلوں کو دیکھ لیں کہ کتنی عبرتناک شکست ان کو ہوئی ہے۔ کہاں؟ افغانستان جیسی جگہ پہ، جہاں پہ مجاہدین کے پاس کھانا بھی پورا نہیں ہے، اوزار بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہیں، لیکن یہ نسلیں کتنی اخلاقی پہلو سے گری ہوئی ہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے۔ یہ ہے جب دین پہ ایک شخص عمل کر کے اپنی سیرت اور کردار کو بناتا ہے تو وہ مجاہد کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور جو دنیا پرستی اور اس کے اللہ کی نافرمانیوں کے اندر غرق ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے وہ کافر ہوتا ہے جو آج کا کافر ہے، بلکہ آج کا مسلمان بھی آپ کو نام و نہاد اسی طرح نظر آئے گا۔ بڑے عبرت کا مقام ہے، بڑی سچی توبہ کرنے کی، توبۃ النصوح کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ کے رحمتوں سے وہ ہو سکیں۔ یہ تھی آیت 38 کہ شیطان کس طرح، میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، آپ ان کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور آیت 29 میں پھر بڑے نامور جو متکبرین ہیں نا تاریخ کے، وہ قارون آپ پڑھ چکے ہیں ان کا احوال سورہ قصص میں، وہ فرعون، قارون، فرعون، و حامان، اور حامان جو اس کا وزیر اعظم تھا، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں، یہاں موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں سے مراد ہے وہ معجزے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ،
تو موسیٰ کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی تکبر کیا. ما کانوا سابقین، لیکن وہ سبقت کر لے جانے والے نہ تھے. کیوں؟ اللہ کے سامنے ہر کوئی بے بس ہے. سبقت کو کیا لے جائے؟ وہ تو جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کوئی نہ وہ خود مدد کر سکتا ہے اپنی، نہ کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی اور ذرائع ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون اور فرعون اور حامان کو دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح معجزے لے کے آئے، لیکن انہوں نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا، اور جب انکار کیا تو اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے. اور آج 40 میں کیسا خلاصہ ہے، بڑے غور سے سنیں. فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پوری جو اوپر قومیں بتائی ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو ان کے گناہوں میں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی. یہ کون ہیں لوگ جن پر پتھروں کی بارش کا عذاب آیا؟ جلدی بتائیں. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. قوم لوط. شاباش. پھر سنیں وَمِنْهُمْ أَخَذْنَاهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو ایک چنگھاڑ نے آ لیا. قوم لوط جی کون ہے یہ قوم جن پر سے یہ صیحہ کا عذاب آیا ہے؟ عاد اور سمود سے. مدین والوں پر بھی یہی آیا. عاد، سمود اور مدین. ڈاکٹر صاحب اب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آگے سنیں بڑے غور سے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. کون ہے وہ؟ قارون کو. قارون کو. شاباش. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا. کون سی قومیں جو غرق ہوئی ہیں؟ قوم نوح. قوم لوط، قوم نوح اور قوم فرعون. ایکسیلنٹ. دو جی حامان بھی ساتھ ہی تھا. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس آیت 40 میں اللہ نے سب پر ایک خلاصہ آ گیا کہ قوم لوط پر حاسب کا عذاب آیا، قوم عاد اور سمود اور مدین والوں پر صیحہ کا عذاب آیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون اور حامان اور قوم نوح غرق کر دی گئی. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر نبی کا اور پھر ٹوٹل مجموعی تبصرہ جو ہے وہ آیت 40 میں ہمارے سامنے آ گیا. تو اب ان آیات کو ہم جب غور سے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو خود ہمارے ایمان میں استقامت، ایمان بڑھتا ہے، اس میں استقامت آتی ہے، اور ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو قرآن کو ہمیشہ سمجھ کے پڑھیں. یہ جو ہم یہاں ختم کر دیا، وہ پڑھ لیا، اور عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ قرآن اس کے لیے نازل نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اللہ کے احکامات کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر قوم لوط پہ تو پتھروں کی بارش ہوئی تھی کہ پانی میں غرق کیا گیا تھا. ان پہ تو ہر طرح کا عذاب آیا. پتھروں کی بارش بڑی پرومیننٹ تھی، باقی سارے عذاب بارش بھی ہوئی، غرق بھی کر دیے گئے، لیکن اصل بات جو تھی کہ پتھر نشان زدہ تھے. اور یہ پہلی دفعہ اس قوم کو، تو دیکھیں نا جو بحر لوط کا پانی کھاری ہے، وہ کیوں کھاری ہے؟ وہ اثرات ہیں اس عذاب کے. تو صرف پتھروں کی بارش نہیں بلکہ اور پانی کی بارش تھی، اور وہ عذاب مجموعی طور پر، لیکن جو اس میں سب سے پرومیننٹ چیز تھی، اہم چیز تھی، وہ پتھروں کی بارش تھی. اب بات سمجھ اور آئی؟ ان کی بستی کو اوپر سے الٹ اٹھا کے دیا. نیچے بھی تو پٹک دیا تھا. بالکل بالکل. جی سر سمجھ آ گئی. جتنا بڑا ان کا جرم تھا نا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سخت تھا. کوئی سوال، کوئی سجیشن یا کوئی چیز جو کمی رہ گئی ہو تو بتائیں. سر آپ نے اس میں پیچھے ایک آیت میں یہ کہا کہ بندے پہ جب آزمائش آتی ہے یا تو اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے یا پھر
जो है उसको राह रास्त पे मतलब नहीं उसके आजमाइश अपने करने। या अल्लाह की आजमाइश होती है या गुनाहों का सबब होता है जिसकी वजह से वो तकलीफ में मुब्तला होता है। अच्छा, तो ये किसी ने सवाल मुझसे भी किया था क्लास में कि फिर कैसे पता चले कि ये गुनाहों की वजह से आई है या मतलब किस वजह हाँ, से आई ये है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप मुझे एक बात बताएं, देखिए ना, आपको बिल्कुल तैयारी करके जाना चाहिए। जी कुरान और तफासीरों में सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये आखिर में शराबी और ये जो लोग हैं जो जुआ खेलते हैं, इन ये सारी प्रॉपर्टीज से हाथ धो बैठते हैं, और जी, तो ये कौन सा अजाब आया इन पर? ये अपने करतूतों की वजह से उनका गुनाह। हाँ, अच्छा, एक शख्स बड़ा मोमिन है, पक्का सच्चा, हर हाल में अल्लाह का ताबेदार है, उस पर तंगदस्ती आ जाती है, तो क्योंकि वो अल्लाह का बड़ा फर्माबरदार है, तंगदस्ती उसकी आजमाइश है, बीमारी उसकी आजमाइश है। अब समझ आई कि नहीं आई? जी जी बिल्कुल, आगे जज़ाकल्लाह खैर सर। सर जब मुसीबत या परेशानी या इस तरह की आए तो बंदा अपना एहतसाब खुद करे कि मुझसे कहाँ गलती हुई है जो अल्लाह ताला ने मुझे इसमें मुब्तला कर दिया है। वो तो अगर मोमिन जज़ाक होगा ना तो फौरन समझ जाएगा जब इस तरह पर गौर व फिक्र करेगा। लेकिन अगर वो गुनाहगार है, फासिक और फाजिर है, तो वो उसकी वजह से उसको मुसीबत आई है। सर वो हजरत अली का कौल भी है ना कि जब तुम पे ऐसी कोई आजमाइश आए जो तुम्हें अल्लाह से जोड़ दो तो ठहरे मुझे, सॉरी सर मुझे भूल गई। वही तो सर जी, कुरान में भी तो हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम पे जो भी कोई मुसीबत आती है तुम्हारे अपने अमाल की वजह से आती है, वरना अल्लाह ताला तो तुम पे जुल्म नहीं करता। नहीं 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 नहीं, जी ये सर, आप इस जो आयत प्लीज आजमाइश पहले मेरी बात सुने। हर आयत को, सब आयतों को जमा करके पढ़ते हैं। मुसीबत मैंने बताया दो वजह से आती है, एक गुनाहों की वजह से, दूसरी अल्लाह ताला की आजमाइश। ये दोनों कुरान में बड़ी वाज़ेह हैं। ऐसा नहीं होता कि मोमिन, आप अभी कितनी सारी आयतें आपको बताई हैं कि मोमिन की आजमाइश तो अल्लाह लाजमी करता है। यही तो सूरह, इसी सूरह की 2 और 3 आयत को पढ़ के मैंने आपके सामने रखा है। और कोई सजेशन, कोई चीज़ जो क्लियर ना हुई हो? जजाकल्ला खैर सर। तो इंशाल्लाह ये कोर्स चलेगा। इंशाल्लाह आपका क्या ख्याल है, जुमेरात को ख़त्म कर दें, ताकि फिर लोगों को घरों को जाना होगा, और फिर अगली जुमेरात, जुमेरात टू जुमेरात पूरा हफ्ता जो है, ताकि आप लोग आराम से ईद जी मनाएं। सर जी, ठीक जी है, बिल्कुल ठीक सर, है सर ठीक जी, है। ठीक है, जुमेरात से ठीक है जुमेरात। सर जी, फिर आगे जुम्मतुल विदा और 27वीं की रात, ठीक है सर जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको और मुझे इन हालात जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में रखे हैं उनमें साबित कदमी अता फरमाए, और आमीन सुमा मुसीबतों आमीन। पर आमीन सब्र करने वाला बनाए, और अपने आमीन एहसानात पर शुक्र करने वाला बनाए। आमीन आमीन। आमीन सुम्मा रब्बना आमीन। तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे और फ़ायदा उठाएं हम लोग इस मुबारक महीने की बरकतों और रहमतों से, और कबूल कर ले परवरदिगार हम लोगों की इबादत, और हम लोगों की औलादों को नेक करे, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को परवरदिगार हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और बस परवरदिगार माफ कर दे हम लोगों को। आमीन। बंद करो भाई। जज़ाकल्ला खैर सर। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, हम लोग इसी तरह जुड़े रहे।